अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने बहुत ही प्यारे मोहतरम अहमदीज़ मुस्लिम मेंबर मोहतरम अहमद साहब। और आज का मौजूद गुफ्तगू ये है कि आखिर जो ये नबूवत का कॉन्सेप्ट चला है, इससे दुनिया को हासिल क्या हुआ है, दुनिया को क्या मिला। तो अहमद साहब, क्योंकि इस रिगार्डिंग भी अलग अलग ख्यालात मैंने सुने हैं लोगों के। कोई कहता है कि ये 5,000 साल से शुरू हुई है नबूवत, कोई कहता है 6-7 हज़ार साल से। तो सबसे पहले अहमद साहब ये बताएं कि उनका अकीदा या उनकी तहकीक क्या है कि ये नबी लोगों का सिलसिला कब से आना शुरू हुआ। और जहाँ तक मैंने मालूमात मुसलमानों से की है, वो कहते हैं कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं। और जहाँ तक अहमदीस से मैंने बातचीत भी की और उनके रिगार्डिंग तहकीकात करके यही अंदाज़ा होता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब पे नबूवत ख़त्म हो चुकी है। अब इसका जवाब अहमदीस भी आगे नहीं देते कि कोई नबी आएगा नहीं आएगा। वक्तन फ़ौक्तन हम बयानात सुनते रहते हैं, उसमें भी पेश गोइयाँ इनके अकाबरीन की यही हैं कि जब पेश गोई ही नहीं है मिर्ज़ा साहब के बाद आने की किसी के, तो कोई कैसे आएगा। तो बहरहाल अहमद साहब ये बताएं कि वो कब से नबूवत का तसव्वुर समझते हैं और इस नबूवत के तसव्वुर से आखिर दुनिया को क्या हासिल हुआ, बताएं। शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, इसमें दो तीन सवालात हैं आपके। उसमें पहला जो सवाल आपने पूछा, नबूवत शुरू कब से हुई है, तो ये जब से इंसान मौजूद हैं तब से अल्लाह ताला ने उनकी हदायत के लिए नबी कभी भेजा हुआ है। तो अब वो कितना टाइम फ्रेम हुआ है उसके बारे में कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, इसलिए जब से इंसान है तब से अम्बिया भी हैं। सेकंड बात आपने पूछी कि जी नबूवत, आपने पूछा मुसलमान जो गैर अहमदी मुसलमान हैं उनसे कि नबूवत, उन्होंने कहा आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई। तो अगर तो वो ख़त्म का मतलब ये कर रहे हैं कि मतलब आखिर लेवल की नबूवत आ गई, तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं, अब इसके बाद अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह फ़ौत हो गया है या अब वो नबी नहीं बना सकता, अल्लाह ताला जो है वो मफलूज हो गया है कि काम करने से, तो वो खाम में झूठ बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं है इससे। नबूवत अल्लाह ताला का इनाम है जो चल रहा है, और ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, वो कभी भी किसी के ऊपर नबूवत का इनाम नबूवत का इनाम किसी को भी दे सकता है। जहाँ तक बात रही आखिरी नबी, जहाँ आपने कहा कि हज़रत मसीह इस्लाम को किसी अहमदी ने आपको ये बताया, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसने ऐसा कहा होगा। बहरहाल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हज़रत मसीह मौद को हम लोग वो नबी मानते हैं जिसकी पेशगोई हुई थी, जिसकी इसीलिए हम कहते हैं माऊद। माऊद का मतलब होता है जिसके बारे में वादा दिया गया था। तो ये हम कहते हैं। ये नहीं कहते कि अब इसके बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता। इम्कान मौजूद है, कोई भी अल्लाह ताला किसी को भी नबी भेज बना सकता है। हाँ, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसी और नबी की। दोनों में बड़ा फ़र्क है। इन्फॉर्मेशन ना होना और आना ही नहीं, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। हम कहते हैं आ सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। जी माज़रत, थोड़ा-सा मैं डिले हो गया था। अब इंशाल्लाह जो आप मैसेज करेंगे उसका फिर फ़ौरन ही जवाब दे दूँगा। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है कि अम्बिया का फ़ायदा क्या हुआ, लोग ऐसा समझते हैं कि पता नहीं अम्बिया जो हैं वो कोई गैर अक़ली, गैर फ़ितरती कोई जादू टोना वग़ैरह कोई ऐसी चीज़ दिखाने आ रहे हैं कि जो जिसको देखकर लोग जो हैं वो दंग रह जाएँ, या फिर कोई लोगों के मसाइल मुका के, यानी कि अगर किसी की औलाद नहीं हुई तो उसको औलाद दे के, किसी के पैसे नहीं, मतलब रिज़्क नहीं चल रहा, किसी का बिज़नेस नहीं चल रहा, तो वो उसका रिज़्क चलाकर जो है चला देगा। ये नबियों का काम नहीं है, ना कभी था और ना कहीं कुरान करीम में ऐसी कोई बात मौजूद है। अम, ये जो अल्लाह ताला इस किस्म के किसी के साथ वाक़यात होते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उस शख़्स के तक़वियत ईमान, यानी कि ईमान में उसके बढ़ने के लिए ऐसे वाक़यात उसके साथ होते हैं। अदरवाइज़ ये नबी का काम हरगिज़ नहीं होता। नबी का काम लोगों को हदायत देना और अल्लाह ताला की तरफ जो वाहिद माबूद है, बनाने वाला है, उसकी तरफ लेकर आना, यही काम है। अहमद भाई, मैंने कुछ दिन पहले अहमदीस के जो फोर्थ खलीफा हुए हैं मरहूम शायद ताहिर साहब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो गुफ्तगू कर रहे थे कुछ लेडीज़ हजरात से। तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश गोई की थी एक नबी आने की। तो ठीक है, मिर्ज़ा साहब आ गए और आगे पेश गोई ही नहीं है, तो फिर नबी कैसे होगा। खैर बहरहाल ये हमारा टॉपिक भी नहीं है। अब आप देखिए, 2024 साल पहले जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह जी अलैहिस्सलाम आए हैं।
اور اگر آپ گوگل بھی اٹھا کے دیکھیں گے یا اور کوئی ریکارڈ دیکھیں گے تو اس کے پچھلے 1200 سال میں کچھ نبیوں کے نام ہیں، اور اس حساب سے کوئی بھی کانسیپٹ ایسا نہیں جاتا کہ 5000 سال سے زیادہ ہو گئے ہوں اس نبوت کانسیپٹ کو آئے ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو موسٹ ریلائبل سورس آپ مان سکتے ہیں نبوت کو ماننے کی، تو یا تو بائبل مقدس میں ہے یا پھر قرآن میں ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بابا آدم صاحب پہلے نبی ہیں، اور احمدیز کیونکہ آپ لوگ تو ان کو پہلا نبی مطلب نہیں مانتے، یہ نہیں کہتے کہ وہ پہلے انسان تھے، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ انسانیت پہلے تھی، بابا آدم صاحب بعد آئے، تو آپ کے حساب سے بھی 5-6 ہزار سال سے زیادہ کانسیپٹ نہیں بنتا۔ چلیے، آپ 5-6 ہزار سال مانیں یا پھر لاکھوں سال مانیں، آپ یہ بتائیں کہ اس نبوت کے کانسیپٹ نے دنیا کو، اس ورلڈ کو کیا دیا ہے، کیا نقصان دیا ہے، کیا فائدہ دیا ہے؟ اس نبوت کانسیپٹ کے آنے سے یا جانے سے آخر انسانوں کو فرق کیا پڑا ہے؟ بتائیں۔ شکریہ۔ اچھا، جہاں تک تعلق رہا آپ نے وہ ٹچ کیا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کے اس کلپ کا، تو میں اس کے اوپر بھی ایکسپلین یہ بات کر دوں کہ اس میں بھی حضور یہی فرما رہے ہیں کہ انفارمیشن نہیں ہے ہمارے پاس اور کسی نبی کے آنے کی، کیونکہ وہ کوئی بندہ پوچھ رہا ہو کہ بھائی جو جس نے اب آئندہ آنا ہے وہ کیسا، تو سامنے والا بندہ یہ کہے کہ بھائی مجھے تو انفارمیشن نہیں ہے کہ آئندہ جو آئے گا وہ کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا، کیونکہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے۔ کہیں پر بھی حضرت خلیفۃ مسیح الرابع نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ بھائی نبوت ختم ہو گئی ہے۔ یہ آپ کی اس بات کا میں نے صرف جواب دے دیا، باقی میں نیکسٹ آڈیو میں بیان کرتا ہوں۔ دوسرا، ٹائم فریم کا جہاں تک ذکر کیا، ٹائم فریم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 7,000 سال، آخری 1000واں سال چل رہا ہے، تو پہلے 6,000 سال چلے ہیں، اور جہاں تک حضرت آدم کی تعلق ہے تو ہم ان کو بالکل نبی مانتے ہیں۔ کس نے کہا کہ نبی نہیں مانتے ہم انہیں؟ نبی ضرور مانتے ہیں، پہلا انسان نہیں مانتے، کیونکہ جب انسان ہے ہی نہیں تو نبی کا کیا کام ہے؟ نبی کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینی ہے اور لوگوں تک پہنچانی ہے، ٹوٹل کام اتنا ہے، ہدایت لینی ہے اور آگے لوگوں تک پہنچانی ہے، خود سے کچھ اضافہ کمی نہیں کرنی۔ تو جب لوگ موجود ہی نہیں ہے تو وہ نبی کیا کر رہا تھا وہاں پر؟ اس لیے یہ تو تعلق ہی مطلب ہے کہ کنسیپٹ ہی نہیں بنتا کہ ہاں جی پہلے سے نبی بھی ہیں، وہ کس بندوں کو ہدایت دے رہے تھے؟ اپنے آپ کو۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ پہلے سے ہی لوگ موجود تھے اور ان میں سے وہ نبی تھے، اور قرآن کریم نے بھی اسی بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا نبوت کے لیے۔ کچھ لوگ ہوں گے تو جن میں سے چنا جاتا ہے نا، ایسے 1 میں سے 1 کو تو نہیں چن لیا جاتے بندہ۔ اب میں آخری بات کا جواب اگلی آڈیو میں دیتا ہوں۔ اچھا، آپ نے آخری سوال یہ پوچھا کہ نبوت نے فائدہ کیا دیا، نقصان کیا دیا، یا لوگوں کو کیا اس سے حاصل ہوا کیا نہیں حاصل ہوا؟ نقصان تو نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں، یہاں تک فائدے کی تعلق کی بات ہے، وہ میں آپ کو اگر ایک ایگزامپل دوں، دیکھیں کوئی کسی بھی چیز کو، مشین کو بنانے والا کوئی کریٹر ہو، تو اس مشین کے متعلق یا اس میں کچھ جاننے کے متعلق کچھ بھی آپ نے انفارمیشن حاصل کرنی ہو تو آپ کریٹر سے اگر پوچھ لیں تو آپ کو بہترین انفارمیشن ملے گی، کسی بھی دوسرے بندے سے پوچھیں گے تو اتنی صحیح انفارمیشن نہیں ملے گی۔ اب اس تمام دنیا کو بنانے والا جو کریٹر ہے، وہ جو انفارمیشن دے رہا ہے وہ سب سے زیادہ اتھینٹک ہے اور سب سے بہترین ہے۔ تو اس نے جو انفارمیشن دی انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ اسی لیے دی، وہ اس ذریعے سے دی کہ انہی انسانوں میں سے، انہی لوگوں میں سے انبیاء چنے۔ اگر کوئی باہر سے تیسری بندہ ایلین آ کر بات کرتا تو لوگ کبھی بھی شاید اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے سلیکٹ کیا بندوں کو جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تمام لوگوں تک پہنچانے لگ گئے۔ یہ فائدہ ہو گیا۔ جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں اس انوائرمنٹ کی ہمیں نالج حاصل ہوئی، اس میں کس طرح سے رہنا ہے کیسے نہیں رہنا وہ ہمیں ہوا، کون کریٹر ہے اس سارے کا اس کے بارے میں نالج حاصل ہوئی۔ تو یہ تمام فائدے ہوئے۔ میں نے سم اپ کیا اپنی بات کو۔ محترم احمد صاحب، بالکل آپ صحیح تصور پہ آ گئے کہ جب ایک مشین بنائی گئی تو اس کا آپریٹ کیسے کرنا، کیا کرنا، یہ اسے بتائے گا۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات کہہ دی، بنیادی بات کہہ دی۔ ایک سوال میرا، ایک آخری سوال ہوگا، اس کے بعد میں اپنی بات رکھوں گا مشین کے ریگارڈنگ، کہ آپ نے بھی ضرور خواب دیکھے ہوں گے بچپن سے اب تک لے کے، یا کم دیکھے ہوں گے یا زیادہ دیکھے ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ خواب جب نظر آتا ہے آدمی کو تو یہ لگتا ہے کہ وہ حقیقت میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور اگر اس کی آنکھ کھلتی ہے پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو خواب تھا اور میں حقیقی دنیا میں نہیں تھا۔ تو اس کو مسلمان لوگ، یا جس طرح سے میں نے پڑھا ہے، نبوت کا 40واں حصہ مانتے ہیں، کہ بھئی نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ رہی بات اس کی، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ خدا آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے،
اور یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اللہ چاہتا اگر خود ہے تو وہ کسی سے بھی کلام کر سکتا ہے، کسی انسان سے کلام کر سکتا ہے۔ آخر میڈیٹرز کی ضرورت پڑی کیا کہ بھائی یہ نبی صاحب ہیں، ان پہ اللہ کا الہام آئے گا، یہ لوگوں کو بتائیں گے۔ تو کیا اللہ ڈائریکٹ کسی بھی بندے سے کلام نہیں کر سکتا؟ چاہے وہ خواب میں دکھائے، چاہے اس کو احساس ہو جائے، چاہے اس کو کچھ ہو جائے، تو آخر مطلب کیوں یہ میڈیٹر کیوں، اور ان میڈیٹر کا یقین کیا؟ شکریہ۔ جی، اس میں آپ نے دو باتیں کی ہیں۔ پہلی یہ کہ خواب، اور دوسرا یہ کہ میڈیٹر۔ تو میں اس آڈیو میں خواب کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ اس میں جو آپ نے کہا کہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر تو وہ سچا خواب ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس میں خدا تعالیٰ نے انسان سے کلام کیا۔ اس کا یہ مطلب ہے بندے نے خواب دیکھا اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو وہ بندے کو خدا تعالیٰ نے دکھایا اور بندے سے کلام کیا۔ اس طرح جو نبوت ہے وہ اس سے 40 ٹائمز زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ 40 ٹائمز زیادہ بندے سے کنیکٹ ہوتا ہے، یہ مطلب ہے اس بات کا۔ ام، پتہ نہیں شاید میں اس میں ایکسپلین صحیح طرح سے کر سکا کہ نہیں۔ بہرحال میں لمسم دوبارہ سے عرض کرتا ہوں، یہ کہ جو خواب دیکھا ہے جب بندے نے، اس کا جو کنیکشن بنا ہے، اگر وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے، خدا تعالیٰ سے جو کنیکشن بنا ہے، جو نبوت ہے، جو بندہ نبی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس سے 40 ٹائمز زیادہ خدا تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ ایک اگر سمجھ سکیں آپ، تو یہ اس کا یہ مطلب تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، شاید آپ کوئی مزید آڈیو دیں، لیکن میں اپنی بات رکھ دیتا ہوں احمد صاحب۔ میں زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے دو تین ہی مثالیں دوں گا۔ آپ لوگ کافی بڑا عظیم نبی مانتے ہیں ابراہیم صاحب کو۔ ابراہیم صاحب نے اپنی دو تین بیویوں کے چکر میں ایک بیوی کو چھوڑا، ایک بچے کو چھوڑا صحرا ریگستان میں۔ وہ بھی ایک زیادتی ہوتی ہے ایک عام آدمی کی۔ وہ بچہ جب بڑا ہو گیا، تھوڑا سنبھلنے لگا، تو اس کو قتل کرنے پہنچ گئے اللہ کے نام پہ، کہ اللہ نے ان کو گائیڈ کیا ہے کہ وہ اس پہ چھری چلائیں، اور وہ وہاں لے گئے، اور چھری چلانے والے تھے یا چلا دی تھی یہ خدا جانے۔ اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ جی شیپ کا کانسیپٹ ہے، شیپ آ گئی وہاں پہ۔ چلو جس طرح کس طرح سے وہ بچہ بچ گیا، زندہ رہ گیا۔ اس بچے نے جوان ہو کے شادی کر لیا۔ پتہ نہیں یہ، میں تو چند منٹوں میں بتا رہا ہوں، بٹ اس ماں نے کیسے فیس کیا ہوگا، اس بچے نے کیسے فیس کیا ہوگا، بنا گھر نہ دانا نہ پانی تھا۔ اور اس کے بعد بھی یہ ہوا ہے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو شادی توڑوا دی۔ ایک قصہ میں نے پڑھا ہے داؤد صاحب کا۔ داؤد صاحب کے ریگارڈنگ کہتے ہیں کہ جی وہ راجہ بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ کسی کو باتھ روم میں سامنے دور سے نہاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیڈی کو وہاں سے اٹھوا لیا اور جو کچھ کیا، یہ کیا وہ کیا۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے رسول بتائے جاتے ہیں۔ انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ ایک ٹائم پہ اپنے لوگوں سے ڈر کے چھپ کے ہجرت بھی کی، جس کو کہ سفر کہتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں وہ نکل گئے اور وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور مدینے میں چلے گئے۔ وہاں جا کے اپنا گروہ بنایا، گروہ سے اپنا جو کچھ شروع ہوا وہ شروع ہوا، اور یہ کانسیپٹ ہو گیا کہ بھائی جو کچھ ملے گا مال لڑکیوں کو اٹھا لیں گے، لڑکیوں سے اپنا رجسٹر میں لکھ لکھ کے بانٹیں گے، سب کام کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اور لوگوں نے کہا کہ بھائی اس میں تو قتل بھی ہو سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ جنت کا تصور پیش کر دیا کہ بھائی جنت میں 70 72 حوریں ملیں گی۔ تو یہ معاملات مطلب ان لوگوں نے ایسے ایسے کام تو ضرور کیے ہیں، اور ان لوگوں کو آپ لوگ نبی بنا کے بیٹھ گئے جو نبوت کے کانسیپٹ کو مانتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ اگر یہ نبی نہ ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی عام آدمی ایسا کرتا، گناہ نبی کا لیبل نہ لگا ہوا ہوتا، تو اس کی تو آپ لوگ بھی ایسی تیسی کر دیتے نا، اسے اچھا آدمی کبھی نہ مانتے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا، دوسرا آپ نے پوچھا تھا جی کہ میڈیٹرز کا، تو آپ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کو ڈائریکٹ حرفاً حرفاً بتانی چاہیے تھی بات؟ جی ٹھیک ہے، آپ نے یہ مثالیں دی، یہ جو ساری آپ نے باتیں بیان کی ہیں، یہ کہانیاں مشہور ہیں، اور جو انبیاء کے مخالفین ہوتے ہیں وہ اس قسم کی کہانیاں بنا لیتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی اچنبھے والی بات نہیں ہے۔ کوئی حقیقت پر مبنی بات ہے تو وہ بیان بے شک کر دیں آپ۔ چلیے احمد صاحب، ہم نے اگر سچ بتایا تو وہ آپ کو کہانیاں لگنے لگی، کہانیاں لگنی بھی چاہیے۔ بس آپ پھر آخر میں وہی سوال بتا دیں کہ نبوت اگر آئی ہے دنیا میں، کانسیپٹ آپ لوگ لائے ہیں، تو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اور اگر نبوت آج کی تاریخ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اور اگر نبوت نہ آتی تو اس کا نقصان ہو کیا جاتا؟ بس یہ بتاتے ہیں مختصر۔ شکریہ۔ نہیں، مجھے لگتا ہے آپ برا منا گئے۔ دیکھیں، جو آپ نے جتنی باتیں اوپر بیان کی تھی انبیاء کے متعلق، وہ صرف کہانیاں تھیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔
اب سوچ لیا کہ جی وہاں سے نکالے گئے. یہ جو ہجرت ہے یہ تو شیوہ پیغمبری ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے. جہاں تک تعلق ہے، آپ نے کہا کہ وہاں سے آگے اور اس کے بعد جو جو کہانیاں آپ نے بیان کی ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ باقی بھی انبیاء جو ہیں ان کے متعلق ہمیں باقی ان کی زندگی کے متعلق کوئی بات معلوم نہیں، اور کوئی ایک بات کسی بھی مخالف نے کوئی بیان کی ہوئی ہے اس کو لے کر کوئی کہانی ڈیولپ کر لی جائے، اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کہانیوں پر نہ یقین کریں. جو اوتھینٹک بات ہے صرف اسی حد تک رہیں. اچھا، جہاں تک آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے وہ میں نیکسٹ آڈیو میں کرتا ہوں. اچھا، جہاں تک تعلق ہے، آپ نے پوچھا کہ جی پہلے آ رہی تھی نبوت اور اب نہیں آئی تو اس سے کیا فائدہ نقصان. اس میں فائدہ نقصان کی کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے جو انبیاء آ رہے تھے وہ اس وجہ سے کیونکہ اس وقت ایک تو انوائرمنٹ ویسی تھی، جو ہے عالمی نبی وہ نہیں آئے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ لوگوں کو ان کی ہدایت کے لیے انہیں کی میں سے ایک وقت میں ایک یا ایک سے زیادہ بھی انبیاء جو ہیں وہ ان میں موجود رہے تاکہ ان کو ان کی ہدایت کا سامان رہے. اب نہیں آ رہے، اس کی وجہ بڑی واضح سی یہ ہے کیونکہ اب ایک عالمی نبی آ گئے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ محفوظ ہیں اور چلے جا رہی ہیں. تو اس لیے اس وجہ سے ضرورت نہیں تھی کہ جن سے اللہ تعالیٰ اب تعلق قائم کرے وہ بھی اس طرح سے نبی ہوں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے پھر 1400 سال کے بعد امتی نبی کو دوبارہ سے بھیجا تاکہ ہدایت کا سامان ہو. تو اس میں فائدہ اور نقصان کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ ویدک تعلیمات جو ہیں وہ 10 بیسک ٹیچنگز ہیں. بنیادی تعلیمات جو وید کی ہیں وہ 10 ہیں. فرسٹ نمبر آنیسٹی یعنی کہ ایمانداری. سیکنڈ، ناٹ ٹو انجرڈ اینی لیونگ بینگ یعنی کہ کسی بھی جاندار کو زخمی تک نہیں کرنا. تھرڈ ہے پیورٹی یعنی کہ پوترتا. آدمی عورت جو بھی ہے وہ اپنی پوترتا قائم رکھے، اپنی پاک دامنی برقرار رکھے. پھر ہے گڈ ول یعنی کہ اپنی ایک ساکھ بنانا. آپ پہ لوگ یقین کریں کہ آپ سے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ آپ پورا کریں گے، آپ سے کوئی پیسے کا لین دین ہے تو وہ آپ پورا کریں گے، یعنی کہ اپنی ساکھ بنا کے رکھیں گے. اسی کو گڈ ول کہا جاتا ہے. ففتھ ہے مرسی یعنی کہ دیا بھاؤ رکھنا، یعنی کہ انسانیت سے بھی پیار کرنا، دیا رکھنا، ان پہ رحم کرنا، اور جانوروں آدی پر بھی رحم کرنا، ان پہ دیا کرنا اور ان سے پیار کرنا. سکستھ ہے پیشنس یعنی کہ دھیریہ رکھنا، صبر رکھنا. فوربیئرنس ہے سیونتھ یعنی کہ ادارتا، یعنی کہ معاف کرنے کی عادت. آپ کے پرتی کوئی گناہ کر دے یا کچھ کر دے تو آپ ایسی عادت بنائیں کہ اس کو معاف کر سکیں. سیلف ریسٹرینٹ ہے ایٹھ یعنی کہ اپنے اوپر ٹوٹل کنٹرول کرنا، کسی بھی اکساوے میں نہیں آنا اور کسی کی بات پہ غصہ کر کے اپنا دماغ نہیں خراب کرنا. اس کو سیلف ریسٹرینٹ یعنی کہ سیلف کنٹرول کہتے ہیں. نائنتھ ہے جنورسٹی یعنی کہ اہم سویم، اپنے اوپر کنٹرول کر کے دوسروں کو کنٹرول کا سبق دینا، اپنے آپ کو سنیمت رکھنا، اپنے آپ کو بالکل کنٹرول میں رکھنا، لگ بھگ وہی ہے. اینڈ ایسیٹیسزم یعنی کہ تپسیا کرنا، تپ کرنا، پوجا کرنا، عبادت کرنا اس ایشور کی جو کہ ایک ہے، جس کا کوئی ہمسایہ نہیں، جو نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے پیدا ہوا، اور اسی سے پریرت ہو کر ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، اور عربی میں لکھ دیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ تعلیم بھی ویدک تعلیم ہی ہے، اور ویدک تعلیم سے ہی متاثر ہو کر یہ بتائی گئی ہے. بس فرق یہ ہے کہ دکانداری چمکاتے ہوئے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ چیزیں خدا نے کی ہیں. یہ بنیادی تعلیم ہو گئی آریہ کی. تو آریہ وہی ہے جو ان 5 پلرز پر اور 10 ٹیچنگز پر پوری طرح عمل کرے، نیک بنے، ہمبل بنے اور سرو شریشٹھ بنے. آریہ کا مطلب ہی سرو شریشٹھ ہے، سرو شریشٹھ کو ہی آریہ کہتے ہیں. اور یہ آریہ کا اور سناتنی آریہ کا تعارف ہو گیا. اب قاسم صاحب اپنا مذہب اسلام بتائیں. دھنیہ واد، نمسکار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ.
آج محترم احمد صاحب جو کہ احمدیز مسلم ہیں تشریف لائے، اور ہمارا سوال یا ٹاپک یہ تھا کہ آخر دنیا کو نبوت کانسیپٹ سے حاصل کیا ہوا؟ تو فائدہ تو محترم احمد صاحب بھی نہیں بتا پائے، تو جو کچھ انہوں نے بتایا وہ ریکارڈ ہے، اور انشاءاللہ اس کا ریکارڈ بھی بنا دیا جائے گا۔ اب جیسے جیسے نبی ہوئے ہیں ان کی چند ایک کی مثالیں ہم نے یہاں پہ دے دی ہیں، اور احمد صاحب بیچ میں بات لائے تھے ایک مشین بنانے کی، تو بالکل کوئی مشین ہوگا، کوئی کمپیوٹر ہوگا، جو کچھ بھی بنایا جائے گا یا خدا نے تخلیق کیا اس دنیا کو، انسانوں کو بنایا، تو انسانیت کے شروعات میں ہی وہ اپنی بات بتا دیتا ہے، اس کو چلنے پھرنے کا یا زندگی جینے کا سلیقہ سکھا دیتا ہے۔ اور لاکھوں لاکھوں سال پہلے جب دنیا وجود میں آئے، انسان بنائے گئے، تو انسان کو یہ علم خدا نے دیا اور اسے 10 اچھی باتیں سکھائی، 10 کمانڈمنٹس سکھائی کہ اس طرح سے زندگی بسر کرو۔ اور آریہ لوگ جو ہیں وہ انہی 10 کمانڈمنٹس کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، وہی اپنے بچوں کو سکھا دیتے ہیں کہ 10 کمانڈمنٹس پہ زندگی کو لے کے چلنا ہے، باقی اپنی دنیا کی ایجوکیشن حاصل کرو، ترقی کرو، جو کچھ بن سکتے ہو بنو۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ انسانیت لاکھوں سال پہلے شروعات کر دی اور بیچ میں وہ سکھاتا رہے، تو مشین تو ایک ہی بنائی ہے نا۔ تو بہرحال سب کو سب کے عقائد مبارک، ہمیں کسی کو کچھ کہنے کا نہ کوئی حق بنتا ہے نہ ہم کہتے ہیں، بٹ نبوت کانسیپٹ کا کوئی فائدہ، بظاہر فائدہ نہ کوئی بتا سکتا تھا، نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا۔ تو 10 کمانڈمنٹس ہی سفیشینٹ ہیں، اور دنیا انسانیت کے وہ شروعات میں بتا دیے گئے تھے، اور جس بھی مذہب نے کچھ اچھی باتیں بتانے کی کوشش کی ہے وہ انہی 10 کمانڈمنٹس میں ہے، اور انہی 10 کمانڈمنٹس میں قرآن شریف کی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لی گئی ہے۔ تو بہرحال وہی ہے کہ پرانی باتیں ویداس سے لے لے کے سب نے اچھی باتیں بتا دی، اور باقی عیاشیوں کے سامان، لوٹ مار کے سامان وہ اپنی خود پرستی کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کیے۔ سب کو سب کے عقائد مبارک، شکریہ، جزاک اللہ۔